मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल है, चूँकि जंगी माहौल है तो इस सिलसिले में है कि अगर खुदा न खास्ता जंग छिड़ गई तो इंडिया के जो मुसलमान हैं तो उन पे क्या लाजिम होगी कि वो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ें? अगर लड़ लें तो फिर अगर वो आमने सामने हो तो इनमें कौन शहीद कहलाएगा? मुफ्ती साहब, इंडिया से जंग में फ़तह हासिल होगी तो उनकी औरतें बांदी कहलाएंगी या फिर उनसे चार चार शादियाँ कर लें? और बांदी कौन कहलाती है, किन के लिए होती है? इंडिया की जंग में इंशाअल्लाह फ़तह हमें हासिल होगी, लेकिन उनकी औरतें बांदी नहीं कहलाएंगी। बांदी पहले ज़माने में होती थी, जंग में जो औरतें कब्ज़े में आती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में एग्रीमेंट था। अब पूरी दुनिया में एग्रीमेंट ये है कि कोई किसी की औरत को बांदी नहीं बना सकता, ना गुलाम बना सकता है ना बांदी। तो इस्लाम ने मुआहदों की पाबंदी का हुक्म दिया है, तो लिहाजा अब नहीं हो सकता। अच्छा भाई, ये किसी ने सवाल पूछा, आपके मौजूदा शेख के बयानात बड़े ज़बरदस्त दिलचस्प आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ग़ज़वा हिंद पर भी बयान दिया है। इससे मुतालिक आपकी क्या राय है? आपने फरमाया था ग़ज़वा हिंद पहले हो चुकी है। इसमें उलमा की दोनों राय हैं कि जो ग़ज़वा हिंद से मुतालिक बशारतें हैं वो पहली जंग जो हुई थी मोहम्मद बिन कासिम वग़ैरह के दौर में या उसके बाद वाली भी हैं। दोनों राय हैं उलमा की। अब बात यह है कि हमने इसको ग़ज़वा हिंद समझें या ना समझें, इतनी बात तो है कि एक गैर मुस्लिम स्टेट एक मुसलमानों के मुल्क पर हमला कर रही है, तो इस पर तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि जब भी किसी इस्लामी रियासत पर हमला होगा तो सब पर अपनी इस्तिताअत के बक़दर जिहाद लाजिम होगा। इसमें तो किसी की दो राय। अब इसको ग़ज़वा हिंद कहें या ना कहें, ग़ज़वा जापान कह लो आप इसको, ठीक है ना, ग़ज़वा कुछ भी कह लो, ग़ज़वा मलेशिया कह लो आप। तो अब बजाय इस बहस में पढ़ने के ये है या नहीं है, भाई एक हकीकत है, जब भी इस्लामी मुमलिकत पे हमला होगा तो जिहाद सब पे अपनी इस्तिताअत के बक़दर फ़र्ज होगा। इंडिया ने गुज़श्ता रात लाहौर बंदरगाह में, लाहौर में बंदरगाह कहाँ से आ गई है? अच्छा, मीम्स हैं। इंडिया ने गुज़श्ता रात लाहौर बंदरगाह में मिसाइल हमला करके हमारा लाहौर पोर्ट तबाह कर दिया है। इसके साथ कराची में बड़े पैमाने पर तबाही फेर दी है, जिसकी वजह से कराची के लोग कई दफ़ा मर गए हैं। सिर्फ चंद घर बचे हैं जहां से बैठकर लोग पोस्टें कर रहे हैं। इंडिया का चैनल यार इतना झूठ बोल रहा है ना। मजीद हमारे 2 F-16 गिराकर हमारे पायलट चाहत फ़तह अली खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये क्या लिखा हुआ है आगे? इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो, जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती हैं। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए। थोड़े बहुत तो होता ही है, वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है, तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए उसको। काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना। तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो तो हमारे ISPR का बयान आया है, भाई अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया, इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती हो तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है, तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए, तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है। लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है कुछ हो। लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे। मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान की ईंट सेंट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो, आराम से जीने दो यार।
تو اس سے پتہ چلتا ہے جو عسکری لحاظ سے اسٹیبل ہوتے ہیں نا وہ گھبرائے ہوئے نہیں ہوتے, وہ بلا وجہ کی بھڑکیاں نہیں مار رہے ہوتے, بلا وجہ کی دھمکیاں نہیں دے رہے ہوتے. وہ تو ہمارے ہاں اس بیس پہ ووٹ نہیں ملتا کہ میں انڈیا کی ایسی کی تیسی کر دوں گا, میں واٹ لگا دوں گا. کوئی مجھے نہیں یاد پڑتا کسی سیاستدان نے کہا کہ مجھے ووٹ دو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اگر کوئی سیاستدان یہ نعرہ لگائے تو ووٹ ملیں گے ہی نہیں اس کو, اس لیے لگاتے ہیں. انڈیا میں ووٹ اس بیس پہ, جو شدت پسند ہندو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی طرف سے ووٹ اسی بیس پہ ملتا ہے کہ میں پاکستان کی واٹ بھائی پاکستان کا رقبہ تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑا ہے, آبادی تمہارے لحاظ سے بہت کم ہے, فوج کی تعداد تمہارے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے, پھر بھی تم میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. اس کا مطلب گھبرا تم رہے ہو اور ہمیں یہ شو کر رہے ہو کہ ہم گھبرا رہے ہیں. ہم نہیں گھبرا رہے. ہمارے یہاں میمز پہ میمز بنی چلی جا رہی ہے, بنی چلی جا رہی ہے میمز پہ میمز. کل ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے یار, یہ کوئی جنگ ہے, ادھر سے ایک ڈرون آ گیا, یوں آ گیا, ایک جنگ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں مودی سے بات کرتا ہوں, کوئی بڑا میزائل بھیجے یار, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, اچھا ہے نا نہیں ہو رہی, اچھا ہے نہیں ہو رہی. تو ان کو اس پہ پاکستانیوں کو اس پہ اشکال ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہی, یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے, ادھر سے ڈرون آ گیا ادھر سے میزائل آ گیا, کیا مذاق لگایا ہوا ہے. تو میں نے کہا خشک ہو یار, اچھا ہے نا. مجھے غصہ بھی آ رہا تھا ان کے اوپر, ہنسی بھی آ رہی تھی. میں نے کہا میں مودی سے رابطہ کرتا ہوں بھائی, ہماری قوم کہہ رہی ہے کیا اور مذاق لگایا ہوا ہے. تو شکر کرو کوئی میزائل خدا نخواستہ گر گیا تو پھر بولو گے یہ کیا ہو گیا. السلام علیکم. جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. مفتی صاحب میرا سوال ہے, چونکہ جنگی ماحول ہے تو اس سلسلے میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑ گئی تو انڈیا کے جو مسلمان ہیں تو ان پہ کیا لازم ہوگی کہ وہ پاک فوج کے خلاف لڑیں, اگر لڑ لیں تو پھر اگر وہ آمنے سامنے ہو تو ان میں کون شہید کہلائے گا؟ ظالم کا ساتھ دینا کسی قیمت میں جائز نہیں ہے, چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو, تو کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. ہاں انڈیا کے جو مسلمان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت, ہم لوگ ان کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم مودی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, تم انڈیا کے خلاف کھڑے. بھائی وہ جس حالات میں رہ رہے ہیں وہ صبح و شام یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ ہم انڈیا سے محبت کرتے ہیں, مودی حکومت یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو اس نے مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں وہاں بہت قسمہ پرسی کی حالت میں, سوائے چند لوگوں کے, نارملی حالات مسلمانوں کے انڈیا میں اچھے نہیں ہیں. مسجدیں گرائی, صبح شام ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. احمد آباد کا واقعہ دیکھ لو اور بابری مسجد کا واقعہ دیکھ لو, اس کے بعد کتنی مسجدیں شہید ہو گئیں, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا حشر کیا ان لوگوں نے. اور اس کے بعد ابھی جو تمام وقف کی املاک جن سے مدرسے اور مسجدیں چلتی تھیں وہ تمام املاک گورنمنٹ اپنے تحویل میں لے رہی ہے, اس سے تو مسجد اور مدرسوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. ان حالات میں آپ کہہ رہے ہو کہ وہ انڈیا کے خلاف بولیں, ایسا نہیں ہوتا. لہذا ان کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا ہم انڈیا کے ساتھ ہیں, ان تقریروں سے ان کے بدگمان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے یہی کہنا ہے, وہ مجبور ہیں بیچارے یہ کہنے پر. اور لیکن انڈیا مودی نے ماننا پھر بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں میں, ماننا پھر بھی نہیں ہے کہ یہ ہم وہ سوتیلا پن رکھنا ہے اس نے, کیونکہ وہ مودی شدت پسند قسم کے جو ہندو ہیں, جو بہت ہی بنیاد پرست ہندو ہیں, ان کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس نے مذہب کا منجن بیچنا ہے, اس نے مسلمانوں کو, عیسائیوں کو, سکھوں کو دبانا ہے. تو وہ شدت پسند ہندو کہیں گے یہ ہمارا ہے, تو یہ اس کا موٹیو ہے, یہ بھائی اس کا ہدف ہے یہ, تو یہ کرے گا وہ. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام مستفتی صاحب. مفتی صاحب میں اپنے بچے کو حفظ کروا رہا تھا, تو میری والدہ کو جی 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 میری والدہ کو بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ پڑھ کے سناتا تھا تو وہ بہت خوش ہوتی تھی. ماشاء اللہ. اب میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت. تو میرا بچہ اگر ان کی قبر پہ جا کے پڑھتا ہے تو کیا ان کو اس چیز کا محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیں اسپیشلی قبر پہ قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنا ٹھیک نہیں ہے, انہی چیزوں سے بدعت کا وہ آغاز ہوتا ہے. تو بچے, ہاں اگر آپ وہ بچہ دادی کی قبر پہ چلا جائے ویسے ہی دعا کرنے کے لیے, زیارت کرنے کے لیے, اور وہاں قرآن کی تلاوت بھی کر لے تو کوئی حرج, آہستہ آواز سے. لیکن اسپیشلی قبر پہ جا کے تلاوت کرنا کوئی فضیلت کا عمل نہیں. تو ان کو بچے کو چاہیے گھر بیٹھ کے تلاوت کرے, اور انشاءاللہ اس کا ثواب آٹومیٹیکلی دادی کو ملے گا, کیونکہ انہی کی ترغیب پر, انہی کی خوشی پر اس بچے نے قرآن حفظ کیا ہے. اور ان کے لیے دعا مانگے. قبر پہ جا کے تلاوت, یعنی تلاوت کی نیت سے قبر پہ مت جائے کہ میں تلاوت کروں گا, تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس کو چھوڑو.
اچھا ایک سوال، ابھی آپ نے غزوہ کا کہا تھا، تو غزوہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے تھے. غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود شرکت کی تھی. تو ابھی ہم غزوہ ہند کہتے ہیں یا آپ غزوہ ملیشیا یا جو کہہ رہے تھے، تو اس سے کیا مطلب اخذ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں نبی کے دور میں جب جنگ ہوئی ہے نا، تو اس جنگ کے علم غزوہ اس کو کہا جاتا ہے جو جس میں نبی شریک ہو. لیکن یہ قیامت تک کا اصول نہیں ہے. جب نبی دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد جو بھی جہاد ہوگا اس کو غزوہ کہا جائے گا. ہاں محدثین کی عادت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان میں غزوہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک ہوئے، اور سریہ اس جنگ کو کہا گیا جس میں نبی شریک نہیں ہوئے، جس کی جمع سرایا آتی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب، ایک بندے نے سسرال والوں کو ادھار پیسے دیے. آگے مجھ سے سنا ہی نہیں آ رہا. کہہ رہے ایک بندے نے سسرال کو ادھار پیسے دے دیے، ڈپریشن شروع ہے. پیسے نہ دینے کی صورت میں اس نے غصے میں کال کی، بات تیز ہو گئی تو اس نے غصے میں کال بند کر دی فون. تو یہ اپنے ساتھ بولنے لگا کہ اب اگر میری بیوی آپ لوگوں کے گھر آ گئی تو 10 طلاقیں ہوگی اس کو. طلاقیں تو 10 نہیں ہوتی، 3 ہوتی ہے. اور اس نے جو یہ الفاظ بولے یہ بالکل اکیلا تھا، کوئی آس پاس نہیں تھا. تو کیا یہ طلاق واقع ہوگی؟ طلاق میں ریورس گیئر نہیں ہے. بہت ہی بے وقوف داماد ہے جس نے بولا کہ میری بیوی آپ کے گھر گئی تو اس کو 10 طلاقیں، تو وہ جائے گی تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی. کبھی بھی نہیں جائے. اب یا تو یوں کر لیا جائے کہ پہلے اگر کبھی طلاق نہیں دی ہے تو بیوی کو 1 طلاق بائن دی جائے. بائن کا مطلب ہوتا ہے نکاح ٹوٹ گیا. جب 1 طلاق بائن دی جائے گی تو نکاح ٹوٹ جائے گا. 3 مینسز گزرے بیوی کے، پوری عدت پوری کرے. عدت پوری کر کے نکاح بالکل لیا، ختم. پھر وہ جائے اپنے ماں باپ کے گھر، بیوی چلی جائے اپنے ماں باپ کے گھر. تو اب طلاق شرط پوری ہو گئی، لیکن طلاق اس لیے واقع نہیں ہوئی کہ نکاح بھی ختم اور عدت بھی ختم. تو یہ قسم پوری ہو جائے گی. پھر دوبارہ اس سے 2 گواہوں کی موجودگی میں دوبارہ نکاح کر لے. دوبارہ نکاح کرے گا تو اب دوبارہ ماں باپ کے گھر جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ قسم مکمل کمپلیٹ ہو چکی ہے. تو اب یہ تدبیر کرنی پڑے گی، اس کے بغیر کوئی حل ہے نہیں. مفتی صاحب مجھ سے میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے، 2-3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جیسا کہ ایک ہے کہ نماز، جو اگر کسی کے بندے کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، مثال کے طور پہ فجر کی کہتے ہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو بندے کا دل چاہتا ہے. فجر کی نماز پڑھنے کا دل چاہے گا اللہ راضی ہوگا تو، اور اللہ راضی ہوگا تو اسی طرح ظہر کا، عصر کا، مغرب کا اور عشاء کا. اور اگر اللہ راضی نہیں ہوگا تو بندے کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوگا نماز پڑھنے کا. دوسرا سوال یہ ہے میرا، اگر کوئی بندہ جمعہ نہیں پڑھ رہا، یعنی کہ نمازیں تو ویسے بھی نہیں پڑھ رہا، جمعے کی نماز پڑھنے بھی نہیں جا رہا وہ، اور کہتے ہیں کہ 4 جمعہ اگر نہیں کرو تو دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے، تو ان کے بارے میں 3 جمعے اگر کوئی نہیں پڑھے تو حدیث میں آتا ہے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل پہ بہت سیاہ مہر لگ جاتی ہے. کافر تو پھر بھی نہیں ہوتا، کسی عمل سے کافر نہیں ہوتا انسان. لیکن اور دیکھا ہے ہم نے جن لوگوں نے جمعہ بھی چھوڑنا شروع کیا پھر وہ مرتد ہو کے مرے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں اسلام کی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی. تو جمعہ تو ہر برے سے برا انسان بھی پڑھ ہی لیتا ہے، تو یہ ایسی سخت مہر لگ جاتی ہے دل کے اوپر. اور یہ جو پہلی بات آپ نے کی کہ اللہ راضی ہوگا تو نماز میں دل لگے گا، یہ بات ہی غلط ہے. ایسا نہیں ہے. نماز پڑھو گے تو اللہ راضی ہوگا، چاہے دل لگے یا نہ لگے. بلکہ دل نہ لگ رہا ہو پھر نماز پڑھو گے تو ڈبل راضی ہوگا، کیونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے. تو جس نیکی میں بھی مشکل زیادہ اس میں اللہ زیادہ راضی ہوتا ہے. اچھا ایک سوال میں نے آپ کو بولا تھا، ایک اور میرا سوال ہے کہ جب میں تقریباً 12-13 سال کا تھا اس وقت ایسا ہوا تھا، اہل تشیع کچھ لڑکے تھے جو کہ اس وقت گالیاں بک رہے تھے خلفائے راشدین کو. تو نعوذ باللہ انہوں نے مغالطات بکیں اور گالیاں بکی. تو پھر میں نے اپنے جس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا تو میں نے ان کو، امام کو جا کے بتایا، تو انہوں نے اس وقت مجھے کہا کہ ایسا جو شخص ہوتا ہے وہ قتل، واجب القتل کہلاتا ہے. تو اس وقت کیونکہ میں چھوٹا تھا، 12-13 سال کا تھا، تو کیا ایسا حقیقت میں ایسا ہے؟ دیکھیں خود سے کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، اس سے ملک میں قتل و غارت پھیلتا ہے. قانون ہے کیس کرو آپ. اور کوئی بھی صحابہ کو گالیاں دیتا ہے آپ اس کو بولو میرے سامنے یہ کام نہیں کرنا آپ نے. بھائی انڈور جو مرضی کرتے رہو، آپ خدا کو جواب دو گے. ہمارے سامنے یہ کام کیا تو پھر اس کا رسپانس بہت خطرناک ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ تو دنیا میں یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہندوؤں کے جو بت ہیں ان کا بھی مذاق مت اڑاؤ
کسی کے سامنے اس کے بتوں کو برا مت کہو، حالانکہ جو جھوٹے خدا ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو نہ برا کہنا شروع کر دیں. تو اتنی سخت احتیاط کا حکم دیا ہے، تو آپ ان سے بولیں یہ تو ہماری مقدس ہستی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین. ہماری کسی مقدس ہستی کو ہمارے سامنے تم نے برا بلا کہا تو اس کا پھر جو ہماری طرف سے رسپانس ہوگا اس میں کوئی خیر کی توقع آپ نہ رکھیں. السلام علیکم مفتی صاحب. جی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے چند دوست ہیں ہاں اور جو ہے ان کو میں کچھ ان میں حافظ بھی ہیں، تو میں ان کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ 5 سینٹی میٹر کی داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوگا. جبکہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ جو ہے داڑھی رکھنا جو ہے داڑھی بڑھاؤ اور دائیں بائیں اور نیچے سے ایک مٹھی ہونا چاہیے، اور جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب کہیں جا کے اس کو تراشا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں اتنا ضروری نہیں ہے، ہم جو 5 سینٹی میٹر والی بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ثواب ملتا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا کہ جیسے ان میں کچھ حافظ بھی ہیں تو وہ تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا، کیونکہ داڑھی تو رکھتے نہیں ہیں، تو کیا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے، کیا ہے؟ دیکھو، داڑھی جس کی نہ ہو اس کو اپنی مرضی سے امام بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے. بن جائے تو مجبوری میں نماز پڑھی جائے اس کے پیچھے، لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کٹانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے داڑھی رکھنے کا نہیں، اعف اللحا داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، داڑھی بڑھانے کا. اب اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑھاؤ، بالکل بھی نہ کاٹو. تو وہ بھی ایک حدیث سے بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں، لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ سے زیادہ کاٹا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بڑھانے کا حکم ہے، رکھنے کا نہیں ہے. تو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، اس سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کاٹنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رکھ لی جائے، لیکن اس سے حدیث پر پورا عمل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے عورت سے مشابہت ختم کی جائے. تو وہ چھوٹی داڑھی میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا اس پر عمل، لیکن بہرحال اس سے گناہ سے بچے گا نہیں. بچے گا جب حدیث پر پورا عمل کرے گا، بڑھائے گا، کم از کم چاروں طرف سے ایک مشت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. مفتی صاحب، اپنا جو قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اس سے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک کہ ہم رسول نبی مبعوث نہ کرتے. تو اس سے مراد نبی کا فزیکلی مبعوث ہونا ہے یا ان کی تعلیمات کا آنا؟ فزیکلی مبعوث ہونا نہیں ہے. دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہیں تک پہنچ گئیں تو وہ بھی مبعوث ہونا ہی ہے. تو بہت سارے دنیا کے اندر ایسے علاقے، آئس لینڈ، جنگلات ہیں جہاں جانا مشکل ہے، ان کا وہاں سے آنا مشکل ہے، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے. تو وہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. ان کا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. جنت میں جائیں گے. جنت میں اگر جنت کا تو ہمیں نہیں پتا بھائی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن اتنا پتا ہے جہنم میں نہیں جائیں گے. وہ ایسے لوگوں کو اللہ، جو راجح قول ہے اس کے مطابق، اللہ قیامت کے دن آزمائے گا. جیسے کافروں کے جو نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں نا، تو روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو بالغ کریں گے، ان کو عقل اور شعور دیں گے، اور ان کے لیے بھی اسی طرح جیسے دنیا میں امتحان ہوتا ہے ایسے امتحان کا ان کے لیے بھی رکھی جائے گی. تو جو اس میں عقیدہ توحید کو اختیار کیا اور صحیح عقیدہ اختیار کیا ان کے لیے جنت ہے، اور جس نے اس وقت غلط چیز کو اختیار کیا ان کے لیے جہنم ہے. اب وہ کیسے ہوگا، وہ آخرت میں ہوگا، اس کی ڈیٹیل ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ نہ پیغمبر پہنچے، نہ پیغمبر کی تعلیمات پہنچی اور پھر بھی اللہ ان کو جہنم میں ڈال دے. قرآن سے پتہ چلتا ہے ایسا نہیں ہوگا. جہنم میں نہیں ہے، کافی ہے نا، جنت میں ضرور بھیجنا ہے. جو آپ نے فرمایا ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو عقل دیں گے اور فرمائیں گے، تو یہ قرآن اور حدیث میں کہیں ہے؟ روایات میں ہے، یہ بات صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. جی، اگر تو یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے امت کا، لیکن راجح قول جس کو علماء نے قرار دیا ہے نا، وہ یہی ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. جی میں پنجاب بھاولپور سے آیا ہوں. ماشاءاللہ، بھاولپور سے؟ جی جی بھاولپور سے، جہاں بم گرا ہے. تو وہاں تھے آپ اس وقت جب بم گرا تھا؟ جی جی. ماشاءاللہ. تو آپ سے اس پہ ماشاءاللہ ملاقات کرنی تھی
एक तो और 2 पर्सनल सवाल पूछने थे, किसी ने कॉल पर आपसे, तलाक के हैं दोनों अभी ही। पूछ लेना सवाल, जी, सवाल अभी पूछ वो लेना। बंदा आपको पूरी डिटेल बताएगा कॉल करके। कॉल करके बताएगा। देखो तलाक का मसला रिटर्न में पूछ लो तो ज्यादा अच्छा है, कॉल करके बताने के बजाय बेहतर है। क्योंकि जिसने दी है जिस हालात में, वो उसी तरीके से बताएगा आपको कि हुई या नहीं हुई। जबान से दी है? जी, जुबान से दी है। 3 दी है? 3 दी है। बस हुई है ना फिर। रुखसती से पहले दी है, रुखसती नहीं हुई थी। रुखसती से पहले तलाक दी है। यूं दिए तुम्हें 3 तलाक, या यूं दिए तुम्हें तलाक तलाक तलाक, कैसे दिए? तलाक है, तलाक है, तलाक है, फिर एक तलाक हुई है। एक तलाक हुई, लेकिन वो पहले मिलते जुलते भी थे रुखसती हाँ, से तो पहले। तन्हाई में जमा हुए हैं ना वो। ये कि ऐसी तन्हाई नहीं थी कि बिल्कुल तन्हाई, एक कमरे में साइड में मिल सकते थे। ऐसी तन्हाई कि अगर हम बिस्तरी करना चाहते तो कर सकते थे, ऐसी तन्हाई सही। मिली है? जी, हाँ, वो तो अब वो ही बताएगा। तो उससे पूछ के आप बता दो ना, जब इतना कुछ आप अच्छा, बता रहे हो तो। वो तो कहता है कि घर वाले थे तो, लेकिन कमरा खाली था। भाई तन्हाई का मतलब ऐसी तन्हाई जिसमें मियाँ बीवी अगर हम बिस्तरी करना चाहें, फिजिकल रिलेशन कायम करना चाहें तो कोई रुकावट ना हो, तो ऐसी तन्हाई को रुखसती ही कहा जाता है। अगर ऐसी तन्हाई नहीं मिली, मिसाल के तौर कमरे में बैठे में दरवाजा खुला हुआ है, तो फिर तो नहीं हो सकता ना ऐसे, इसको रुखसती नहीं कहते। सही। या कहीं पार्क में मिल रहे हैं छप्पड़ में, तो वहां भी नहीं हो सकता ऐसे, उसको रुखसती नहीं कहते। लेकिन पार्क है, वो ओपन एरिया है। अभी इतने बेगैरत तो हम नहीं हुए ना अंग्रेजों की तरह के। नहीं, अगर उनको पता हो तो इस कमरे में कोई बैठा है, यहाँ कमरे में जाना मना है 5-10 मिनट के लिए, जैसे बैठ जाते हैं निकाह के बाद, तो अब उनकी रुखसती हुई या नहीं? 5-10 मिनट के लिए निकाह के बाद बैठ जाते हैं, कमरे की कुंडी भी लगी हुई है? नहीं, कुंडी नहीं है, उनको बस इजाजत नहीं कमरे में जाने की। भाई ये फैसला दूल्हा खुद करे। जी, वही तो कि क्या इतनी तन्हाई थी कि अगर मैं प्रॉपर हम बिस्तरी करना चाहता तो कर सकता था। सही। इतनी तन्हाई है, अगर वो समझता है नहीं कर सकता था, भाई कुंडी नहीं लगी हुई, तो इतनी बेगैरती हमारे यहाँ नहीं है कि कुंडी खुली हुई हो और दूल्हा दुल्हन सुहाग रात मना रहे हो, ऐसा भी होता नहीं। और एक और तो सवाल अगर ऐसा है तो फिर रुखसती हो गई थी, और अगर इतनी तन्हाई नहीं थी तो फिर रुखसती नहीं हुई।